अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तान की अदालती तारीख का ऐसा अनोखा दिन था कि जब 3 साबिक वज़राए आज़म के केसेस 3 मुख्तलिफ अदालतों में लगे। एवनफील्ड रेफरेंस अपील में रिलीफ हासिल करने वाले नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज अल अज़ीज़िया केस में भी बरी कर दिया और इसकी वजह नैब की तरफ से किए गए नाकाफी सबूत बने। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ उनका केस वाजिद ज़िया के मफरूज़े पर मबनी था। इसके जवाब में अदालत का कहना था कि मफरूज़े की बुनियाद पर तो कभी सजा नहीं होती। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा, वाजिद ज़िया ने जो नतीजा अखज़ किया वो किन दस्तावेजात की बुनियाद पर किया गया, वो हमें दिखा दें। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रिकॉर्ड में ज्यादातर दस्तावेजात फोटोकॉपीज हैं। इस पर अदालत ने कहा कि फोटोकॉपीज अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा कैसे बन सकती हैं। इसके बाद अदालत ने अपना मुख्तसरा जारी करते हुए नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया केस से बरी कर दिया। दूसरी जानिब एक और साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत आज 12 साल के वक्फे के बाद सुप्रीम कोर्ट में हुई, जिसके दौरान अहम आईनी सवालात उठाए गए और अदालत ने 9 अदालती मावनीन मुकर्रर करते हुए केस की मजीद समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी। साबिक वजीर आजम के केसेस की फहरिस्त में तीसरा नंबर साबिक चेयरमैन PTI का था, जिन पर आज साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी समेत साइफर केस में फर्द जुर्म आयद होना थी। ताहम यह मामला मुल्ज़िमान की जानिब से मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर किए जाने के बायस कल तक मौखर हो गया। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्तों की समाअत भी आज इलेक्शन कमीशन में हुई, जिसके दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये रिमार्क्स दिए कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला उनके आईनी दायरे इख्तियार में आता है और उनकी नजर में PTI के 2 दिसंबर को होने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त नहीं है। 3 साबिक वज़राए आज़म के केसेस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान मुख्तलिफ इशूज पर इख्तलाफात की बाज़गश्त आज भी भरपूर तरीके से सुनाई देती रही और एक दूसरे को खतूत लिखकर अपना मौक़िफ़ सामने लाने का सिलसिला जारी रहा। गुज़िश्ता रोज सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के नाम खत लिखकर सुप्रीम कोर्ट में हालिया बेंचेस की तश्कील पर एतराज़ात उठाए थे और ये गिला किया था कि ऐसा उनके इल्म में लाए बगैर किया गया। आज चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जानिब से जस्टिस एजाजुल एहसन के नाम एक जवाबी खत लिखा गया है, जिसमें चीफ जस्टिस ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए ना उनको कॉल की और ना मुलाकात के लिए आए। चीफ जस्टिस के बकौल जस्टिस एजाजुल एहसन का खत मिलने पर फौरी उनके इंटरकॉम पर राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन जवाब ना मिला और स्टाफ ने बताया कि वो जुमे की दोपहर लाहौर चले गए। चीफ जस्टिस का अपने खत में मजीद कहना था कि हमें 6 दिन काम करने की तनख्वाह मिलती है, ना कि 4.5 दिन की। चीफ जस्टिस के बकौल उनके दरवाजे अपने तमाम साथियों के लिए हमेशा खुले हैं। बात यही खत्म होती। आज ही जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का भी चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस के नाम एक खत मंजर आम पर आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि इस खत का मकसद ये बावर कराना है कि ये मेरी जात का नहीं बल्कि उसूल का मामला है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने साबिक चीफ जस्टिस को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए खत लिखा। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि जस्टिस एजाजुल एहसन का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया खत जाहिर करता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की कैसे खिलाफ वर्जी की जा रही है। और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने यह सवाल भी उठाया कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने इस मौके पर यह बेंच डील क्यों दिया, उसका फैसला आप जज साहिबान खुद करें। आज के प्रोग्राम के अहम सवालात ये हैं कि एवनफील्ड रेफरेंस केस के बाद अल अज़ीज़िया केस में भी बरियत से नवाज शरीफ की चौथी इनिंग्स का रास्ता साफ हो गया है। 6 साल कबल नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस में सजा दिलवाने वाली नैब आज दोबारा एक्सपोज हो गई। कल को 190 मिलियन पाउंड केस में भी सबूत के तौर पर फोटोकॉपियां ही निकलेंगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में PTI के सर पर तलवार कब तक लटकती रहेगी और आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के मुतज़ाद बयानात क्या बता रहे हैं। और नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें बिलाल अजहर कियानी साहब। आप असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के और नून लीग की इंतखाबी मंशूर कमेटी के आप मेंबर भी हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और एक बड़ा दिन यकीनन आपकी जमी है, आपको बहुत मुबारक हो। नवाज शरीफ साहब की एवनफील्ड के बाद अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी आज तवक्को के ऐन मुताबिक उनको रिलीफ मिल गया और आपकी जमात के लिए 6 साल बाद नैब रेफरेंस में जिस तरह से आज एडमिट भी किया प्रोसिक्यूटर ने कि जो कॉपियां बाहर निकली वो भी फोटोकॉपीज ही थी। हाई पावर्ड JIT तश्कील दी गई, लेकिन सब जो है जो मवाद था और जो आपका स्टांस था वो बहरहाल एक विंडिकेटेड आप नजर आ रहे हैं। नैब ये मान लिया जाए बिलाल साहब के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला एक इदारा है अनफॉर्चुनेटली।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علینا صاحبہ تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ آج یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ آپ نے کہا کہ توقعات کے عین مطابق نہیں جی، یہ انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ دس از جسٹس ڈیلیڈ. اور جو اس میں نواز شریف صاحب کو جو ذاتی نقصان ہوا وہ تو ایک طرف، جو قوم کو نقصان ہوا، جو ہمارے ریاست کو نقصان ہوا، جو عوام کا نقصان ہوا، وہ بے بنیادی طور پہ وہ نقصان ہے. تو دیکھیے یہ اس کیس کے اندر پھر سے جس طرح ایون فیلڈ میں ہم نے دیکھا پروسیڈنگز میں، العزیزیہ ریفرنس میں بھی ونس اگین ہمارے وکلاء نے اور نواز شریف صاحب نے خود جو ہدایت دی تھی اس کے مطابق میرٹس کے اوپر اس کیس میں آرگیومنٹ ہوئی، اور میرٹس سب کے سامنے آنے ضروری تھے اور وہ سب کے سامنے آئے. اور وہ میرٹس کیا تھے کہ پھر سے، اور اس کے اوپر بینچ نے بھی ریمارکس دیے کہ کس طرح پہلے ایک جے آئی ٹی بنی. جے آئی ٹی جیسی چیز اول تو ہمارے قانون میں اس طرح کی چیز کے لیے ایگزسٹ نہیں کرتی. بہرحال انہوں نے فوٹو کاپیوں اور بھونڈے انالیسس کی بنیاد کے اوپر ایک چیز بنائی، اس چیز کو ہی لے کے چھاپا مار کے اس کے اوپر ریفرنس بنائے گئے فاسٹ ٹریک کر کے. پھر وہ 3 ریفرنسز جو بنتے ہی نہیں تھے کہ 3 ریفرنسز بنے ایک ہی جے آئی ٹی سے، ان کو 3 میں سے ایک کو ایکسلریٹ کیا گیا تاکہ نواز شریف صاحب کو وقت سے پہلے، الیکشن سے پہلے جیل بھیجا جا سکے. اور اس کے بعد اب العزیزیہ کی مثال لے لیں تو نہ وہ پبلک آفس ہولڈر تھے جب یہ العزیزیہ کی ٹرانزیکشنز ہوئی، نہ ان ٹرانزیکشنز کے اندر کوئی خرابی نکلی، نہ ان ٹرانزیکشنز کے اندر کوئی بھی نواز شریف صاحب کا ذاتی طور پہ ان ایسٹ سے لنک نکلا. مطلب کہ بالکل ایک بھونڈا کیس تھا اور یہ سب کے سامنے پھر سے عیاں ہوا. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو کیسز تھے ان کا آج تک قائم رہنا ہی ہمارے نظام عدل کے اوپر ایک دھبا تھا. اتنی دیر لگنا، 6 سال لگنا، یہ جانتے ہوئے کہ ارشد ملک کی گواہی کیا تھی، یہ جانتے ہوئے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کیا کہا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ کس طریقے سے فاسٹ ٹریک کر کے پورے ریاست کے نظام کو استعمال کیا گیا 2017 میں اور 18 میں. بٹ یو وڈ اگری بلال صاحب، آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہے، جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آپ نے جس طرح سے کہا کہ اب تک ان کیسز کا چلنا نظام عدل پہ جتنا بڑا دھبا تھا، آپ کے ہی پارٹی کے سینئر رہنما یہ بات ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ اداروں کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا رہا سیاسی انجینئرنگ کے لیے. ایک کو باہر کیا جاتا ہے، دوسرے کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. سو یو وڈ اگری کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی اور نیب اس میں بہت پیش تھا. نہیں دیکھیے اس ٹائم پہ تو جو یقیناً جو 2017 میں، 18 میں اور پھر 18 سے 22 کے درمیان بھی جو ایک نظام چلا ہے، یقیناً وہ پولیٹیکل انجینئرنگ تھی. وہ طیبہ گل کو اغوا کر کے چلانے والی جاوید اقبال کی نیب تھی. وہ اس ٹائم پہ ایک موجودہ سٹنگ سپریم کورٹ جسٹس کی زیر نگرانی سپروائزنگ جج کا سپروائزری رول دے کے ان جج کو ٹرائل چلانے والا معاملہ تھا. وہ ٹرائل فاسٹ ٹریک کی گئے جی، مانیٹرنگ جج. اور وہ تو ایک پورا نظام تھا جہاں پہ ہینڈ ان گلو کر کے پوری ریاست کے ڈھانچے کو استعمال کیا گیا کہ پہلے نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے ہٹائیں، پھر پارٹی صدارت سے ہٹائیں، پھر جیل بھیجیں. تو یقیناً، اور وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن وہاں پہ نہیں رکی، اس کے بعد جیلوں میں بھی 4 سال پھر عمران خان جو یہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی مسدد شدہ وزیر اعظم تھے، انہوں نے کیا ہے اس بجائے اس کے کہ اس چیز پہ ٹیب رکھنا. رائٹ بلال صاحب، قطع کلامی کی معافی، لیکن آپ نے کہا 2018 سے لے کے 2022 تک، سو اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے ایک اور سابق وزیر اعظم کے ساتھ؟ نہیں، کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، کیونکہ ان کی جماعت کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کو اس کے منصب سے ہٹایا گیا، اس کو پارٹی صدارت سے ہٹایا گیا، اس کو جیل میں ڈالا گیا. نہیں تو سیناریو وہی ہے، مطلب ان کے وہ بھی اسی چیز سے گزر رہے ہیں. سیناریو نہیں ہے، نہیں وہ بالکل اسی چیز سے نہیں گزر رہی جی. ایک طرف سائفر کا کیس ہے جس کے اوپر سائفر جیسے جھوٹ کو بنیاد بنا کے آپ نے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو نقصان پہنچا اور آپ نے آئین کو سبورٹ کیا، اور 7/9 مئی کے حملے ہیں جس کے اندر شہیدوں کے، غازیوں کی یادگاروں پر حملے ہوئے، ملٹری انسٹالیشنز پر حملے ہوئے، 7 توشہ خانہ کی چوریاں ہیں. دوسری طرف ایک وزیر اعظم ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم ہیں، جن کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر جیل بھیجا گیا، اور ان کیسز کی حقیقت ساری ٹرائل سے ہو کے سب کچھ ہو کے سب کے سامنے آیا ہو گئی کہ کتنے بھونڈے کیس تھے. تو دیکھیے دونوں کا کوئی موازنہ نہیں ہے، دونوں کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن سائفر کیس کے بھی حوالے سے وہ تو عدلیہ نے بہرحال ڈیسائیڈ کرنا ہے، پر آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کا کمپیریزن ڈرا یہاں نہیں کر سکتے. بالکل بھی ڈرا نہیں کر سکتے جی. ایک طرف ایک پولیٹیکل انجینئر کیسز تھے نواز شریف صاحب کے خلاف، جس کی حقیقت جو انجینئر کرنے والے خود بھی دیگر جگہوں پہ ایڈمٹ کر چکے ہیں. یہ کھلا ایک
ओपन सीक्रेट था, जो सबको पता था, और वो उसका खड़े रहना, उन फैसलों का, उन ज्यादा ज्यादा फैसलों का आज तक खड़े रहना ही निजाम अदल के साथ ज्यादती थी। तो ये जो फैसला आज हुआ है, इसके अलावा कोई और फैसला हो नहीं सकता था। ये तो दुख की बात है कि इन फैसलों को होने में इतनी देर लगी। लेकिन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग बिलाल साहब, 5 साल, आज से 5 साल बाद अगर इसी किस्म का हम रवैया इदारों की जानिब से देखें और यही कहा जाए जो नवाज शरीफ साहब जिनसे गुजरे हैं, जिन सर्कमस्टांसेस से, जिन चैलेंजेस का सामना, जिस तरह से आपकी जमात कहती है 5-6 साल जो है वो तो उनके वेस्ट कर दिए गए, उसका अजाला किया जाए, तो 5 साल बाद अगर तहरीक इंसाफ भी यही बात कह रही होगी और यही इदारे जो कि आपको अभी लग रहा है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बहरहाल इमरान खान साहब के हवाले से नहीं कर रहे या उनके केस में नहीं कर रहे, लेकिन वही अगर 5 साल बाद ये कह रहे हो कि जी हमारे पास फोटो कॉपीज थे, हमारे पास एविडेंसेस नहीं थे, और उनको भी इस्तेमाल अगर किया गया हो, अगर यही इंप्रेशन दिया जाए। ये देखिए, तो ये सवाल बहुत ही मफरूजों पे मबनी है। दूसरी बात ये कि उनके जराइम की नोयत और हकीकत ज्यादा सब्सटैंटिव, वो तो बिल्कुल भोंडे थे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केसेस थे। यहाँ पे सब्सटैंटिव 9 में के हमले क्या नहीं हुए? क्या साइफर के कागज को लहरा के उस शख्स ने खुद नहीं असेंबली को डिसॉल्व करवाया? क्या उस शख्स ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को नहीं नुकसान पहुंचाया? क्या उसने IMF के प्रोग्राम को नहीं सबोटाज किया? क्या तोशा खाना की घड़ियां एडमिटेड सामने ब्लैक एंड व्हाइट में आपको नहीं नजर आई कि उस शख्स ने पहले बेची, बाद में कहीं जमा कराने का सोचा? क्या ये अलकादर ट्रस्ट के अंदर वो ट्रस्टीज नहीं निकले? तो देखिए, उनके ऊपर संगीन इल्जामात भी हैं, वो कन्विक्शन भी तोशा खाना की एक हो गई है। देखिए, ये अगर वो समझते हैं तो इस कानूनी अमल से गुजरें। और क्या नवाज शरीफ तो कभी जेलों से, कभी कोर्ट से नहीं भागा था? क्यों ये शख्स बार बार कोर्ट से भागता था? क्यों ये शख्स बार बार जब पेशियों का वक्त आता था तो ये कोर्ट से भागता था और सिर्फ गुड टू सी यू वाले कोर्ट में आने के लिए राजी था? नवाज शरीफ साहब ये जानते हुए कि उनके खिलाफ ये ज्यादती हो रही है, चूंकि उनका दामन साफ था, वो कोर्ट भी आते थे। जब जाली मफरूजों पे या जाली केस और जाली सजा करके उनको जेल भेजा गया, तो तब भी वो अपनी बीवी को बिस्तरे मर्द पे छोड़कर बेटी का हाथ थामकर जेल चल के गए, ये जानते हुए कि इस कितना भोंडा सारा मामला था। जब शख्स का दामन साफ हो तो इस तरह ही होता है, और जब शख्स का दामन साफ ना हो तो वही करते हैं जो इस शख्स ने किया, जो आज तोशा खाना में, साइफर में और ये सब चीजें भुगत रहा है। ये शख्स जानता था बट बिलाल साहब, ठीक है, भाग रहा था, और इसीलिए आज इसकी जमात के लोगों ने इसको डिजर्ट भी किया। इसीलिए ये, क्योंकि ये एक सियासी एक्सपेरिमेंट थी, एक भोंडी एक्सपेरिमेंट थी, बैसाखियों पे चलाई गई सिरे से, उसके धरने भी करवाए गए, उसको हुकूमत में पहुंचाया गया, उसको हुकूमत चलाई गई। तो इसीलिए जब इस तरह की आर्टिफिशियल पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स होती हैं तो उसका यही अंजाम होता है। और इस शख्स के जराइम सबके सामने हैं। देखिए, इस वक्तन आप इस तरह की ज्यादती कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ 3 दफा काफी दफा हुई है। बाहर जितनी दफा नवाज शरीफ को बाहर निकाला जाता है, नवाज शरीफ उससे ज्यादा मजबूत होकर वापस आता है। और देखें, ये अगर ऐसी पुख्तगी होती, नवाज शरीफ को क्यों नहीं उस मुश्किल वक्त में किसी भी एक साथी ने छोड़ा? क्यों सब साथ खड़े रहे? क्योंकि सबको यकीन था कि नवाज शरीफ का दामन साफ है, क्योंकि सबको पता था कि ये ज्यादती हो रही है। और आज आप समझते हैं कि जो आपने शुरू में गुफ्तगू की कि जो निजाम अदल पे धब्बा जो था और इन केसेस के तहत जो नजर आ रहा था, पूरे सिस्टम पर जो एक सवाल उठ गया था, वो अब खत्म हो चुका है क्योंकि नवाज शरीफ साहब को इंसाफ मिल गया है। नहीं, देखिए, पनामा की जजमेंट्स की हद तक यकीनन, देखिए, अल अजीजिया, एवनफील्ड, फ्लैगशिप रेफरेंसेस जो बने, नवाज शरीफ साहब की बरियत हो गई है बिलाल साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो ये अब सिस्टम पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। इदारे सही तरह से कारकर्दगी दिखा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस में कोई आंच नहीं आ रही। नहीं, मैंने हरगिज ये नहीं कहा, और ये बिल्कुल भी मेरे अभी भी आपके ख्याल में क्वेश्चनेबल है? नहीं, देखिए, आपकी हमें यकीनन, अगर लार्जर क्वेश्चन आप देखें फॉर जुडिशियल प्रोसेस, तो यकीनन उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो करेक्शन जिसकी रिक्वायरमेंट है। जुडिशियल रिफॉर्म्स आप देखेंगे कि हमारे मंशूर का भी और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के एजेंडे का एक अहम हिस्सा भी होगा। दैट इज द लार्जर पॉइंट। बट यकीनन पनामा केस को जिस तरह बनाया गया, पहले आपने कहा कि जी पनामा के वो लिस्ट आई है जी, उसमें एक शख्स को लेके उसके खिलाफ आपने उसके खिलाफ केस चलाया, और फिर उसके बाद इस भोंडे तरीके से रेफरेंसेस चलाए एक टाइमलाइन के तहत, किस तरह उसको इलेक्शन से पहले उसको निकाल दें। तो देखिए, वो यकीनन, और उसके बाद उसकी सारे हकायक सामने आ गए कि वो केसेस किस तरह बने, कितने भोंडे थे। ये एक जज ने आके, 2 जजेस ने आके गवाहियां दे दी कि किस तरीके से हो रहा था, उसके बावजूद ये केसेस खड़े। तो यकीनन वो एक धब्बा था जो आज हट गया है, आज हट गया है। चलें, देयर आर लार्जर करेक्शंस जी, बिल्कुल, जो ऑल्दो के ये आप कह रहे हैं दीगर सियासी जमातें, इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज ऑफ द ओपिनियन के ये एक बहुत बड़ा सवाल तो आयद हो जाता है, क्योंकि आज ही आपको पता है लार्जर बेंच ने जो समाअत की
سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کے خلاف جو صدارتی ریفرنس تھا اس کی جو سماعت ہوئی، ایک سابق وزیر اعظم اگین آپ کے پارٹی کے قائد، ان کو انصاف ضرور ملا لیکن ایک اور سابق وزیر اعظم اس وقت بیہائنڈ دا بارز نظر آ رہا ہے. سو ایک ملک کی ایک چیکرڈ ہسٹری ہے اور سیاسی جماعتیں اس کو ایڈمٹ کرتی ہیں، لیکن آپ نے کہا بہرحال سسٹم جو ہے وہ ایک بہتری کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، خوشائن بات ہے. لیکن بلال صاحب یہ بھی بتائیے، کچھ دنوں کے وقفے کے بعد اچانک سے میاں صاحب کو جو پھر سے ایک احتسابی بیانیے پہ آنا پڑا ہے، 93 کی وہ بات کر رہے ہیں، وہ 99 میں جس طرح سے ان کو اقتدار سے نکالا گیا اس کا وہ حساب مانگ رہے ہیں، وہ ازالے کی بات کر رہے ہیں. ایک بار پھر نون لیگ کے میں جو ہے وہ ایک بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ایک بیانیے کی جنگ شروع ہو گئی ہے، کیونکہ کلیئرلی شہباز شریف صاحب کا بیانیہ کچھ اور ہے. نہیں دیکھیے، دو تین باتیں جی. سب سے پہلے جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے وہی ہماری پوری جماعت کا بیانیہ ہے، اور نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ پہ، ان کی بیانیے پہ سب متفق ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہیز آلویز بین ویری کنسسٹنٹ، اور ابھی بھی کنسسٹنٹ ہے. سب سے پہلے بنیادی طور پہ وہ عوام کے مسائل کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح اس ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ایک ترقی کا سفر 2017 میں بے دردی سے روکا گیا، اور جب وہ 21 اکتوبر کے دن یہاں پہنچے اور ان کا تاریخی استقبال ہوا تو انہوں نے عوام کے مسائل کی بات کی اور یہی بتایا کہ آگے انشاءاللہ ہم پر امید ہیں اور کانفیڈنٹ ہیں کہ عوام پھر سے مسلم لیگ نون کو ہی چوز کرے گی، اور عوام کے زور پہ نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے تو ان کا ایجنڈا بھی پھر سے عوام کی ہی مسائل کو حل کرنا ہوگا اور پاکستان کی ترقی ہوگا. مگر ساتھ ہی ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، اور وہ زیادتیاں نواز شریف صاحب کی ذات کے ساتھ نہیں ہوئی، وہ زیادتیاں ہمارے جمہوری نظام، ہماری ریاست اور ہمارے ملک کی پروگرس کے ساتھ ہوئی ہیں، تو یقیناً نواز شریف صاحب ایز دا ایلڈسٹ اسٹیٹسمین ان دس کنٹری وہ اپنے ایکسپیرینسز ضرور شیئر کرتے ہیں. بیکاز دیکھیے، وہ شخص 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکا ہے، وہ پاکستان کا سب سے ایلڈسٹ اسٹیٹسمین ہے. وہ چاہتے تھے کہ ہمارا ملک اس سے کافی آگے ہوتا. جو بھی پچھلی 3 دہائیوں میں ترقی اس ملک میں ہوئی ہے وہ نواز شریف صاحب کے ادوار میں ہوئی ہے. اگر وہ بھی سمجھتے ہیں اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس سے بہت کچھ زیادہ ہو سکتا تھا اگر اس طرح بے دردی سے نواز شریف صاحب کو بار بار نہ ہٹایا جاتا. رائٹ، بلال صاحب، ترقی کے سفر کو بار بار روک دیا جاتا ہے، نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، ان کا راستہ جو ہے وہ روک دیا جاتا ہے، ملک کو جو ہے ہم ایک بالکل بیک ٹو سکوئر ون کی پوزیشن پہ لے کر آ جاتے ہیں. لیکن نواز شریف صاحب کا جو سٹانس ہے وہ کنسسٹنٹ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ 18 ستمبر کے بعد ایک خاموشی آ گئی، اس کے بعد کیا میاں صاحب جو یہ لاڈلے کا آپ کے جو اوپوننٹس ایک لیبل، ایک ٹیگ میاں صاحب سے منسوب کر کے بار بار اس کا ذکر اپنی تقاریر میں کر رہے ہیں، کیا میاں صاحب کو اس بات کی تکلیف زیادہ ہے؟ میاں محمد نواز شریف صاحب کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے جی، نہ ہی وہ اس طرح کی بے بنیاد باتوں پہ توجہ دیتے ہیں جی، نہ ہی ان کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے. وہ ان چیزوں سے بہت اوپر ہے. وہ شخص آج صرف دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کو پھر سے واپس کس طرح صحیح سمت پہ لانا ہے، کس طرح ہم نے اپنے نوجوان کو امپاور کرنا ہے، کس طرح ہم نے پاکستان میں واپس ترقی لانی ہے، اور پاکستان کو ہر لحاظ سے ڈپلومیٹک، اکنامک فرنٹ پہ، آپ کے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کس طرح پاکستان کو صحیح سمت پہ لے کے آنا ہے. اس کے لیے بلال صاحب قطع کلامی کی معافی، لیکن روڈ میپ آج کا نوجوان تو مانگتا ہے نا. آج کا نوجوان آپ سے 90 کی دہائی میں جو کچھ میاں صاحب کے ساتھ ہوا اس کا حساب آپ آج کے نوجوان سے تو نہیں مانگ سکتے. آپ وہ جو سی وی ہے میاں صاحب کی، اٹ ساؤنڈز اے بٹ آؤٹ ڈیٹڈ. آج کا نوجوان تو آپ کا روڈ میپ دیکھنا چاہے گا کہ آپ ملک کو کیسے، آپ اس کو ہوپ کیسے دے سکتے ہیں. جی، تو نوجوان 2013 سے 17 کی ترقی دیکھ لیتا ہے. آپ نے 90 کی بات کی، میں 2013 سے 17 کی بات کروں. اور دوسری بات، نواز شریف صاحب جب ہمارے چیمبرز کے ساتھ وہ چیمبرز میں گئے، وہاں پہ جو ان کا استقبال ہوا اور جس طریقے کی ڈسکشن ہوئی ہے، ہی کانسٹنٹلی ٹاکس اباؤٹ اکنامک پروگرس اینڈ دا تھنگز وی نیڈ ٹو ڈو ٹو اچیو اٹ. ہم نے کس طرح نوجوان کو امپاور کرنا ہے، وہ روڈ میپ کی تفصیلات جو ہیں وہ آپ نے جس طرح خود ذکر کیا، ہماری ایک مینیفیسٹو کمیٹی ہے، وہ کام کریے. ایک ڈیٹیل منشور انشاءاللہ عوام کے سامنے آئے گا جس میں سارے کی ایشوز ایڈریس ہوں گے. اور دیکھیے، جہاں تک آپ نے بات کی نا پولیٹیکل اپوننٹس کی، تو وہ نواز شریف صاحب کا لیول ہی نہیں ہے. وہ اس سے نیچے ہم جیسے لوگ آ کے ان کا جواب دے دیں گے. جی، نواز شریف صاحب کے پاس اتنے وہ مصروف ہیں، آگے جو ہماری الیکشن کیمپین ہے وہ ہیڈ ہی نہیں دیتے اس میں. نہیں جی، دیکھیے نہ ہی جی بالکل ان کا فوکس عوام کے مسائل ہیں، ان کا فوکس ہماری الیکشنز کی تیاری ہے. آج کل آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ پارلیمنٹری بورڈ کے ڈیلی اجلاس جو ہیں تقریباً ہو رہے ہیں، وہ خود چیئر کر رہے ہیں. کہ ایپلیکنٹ کو، ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں اپلیکیشنز ہیں، وہ ان کو خود ان ساری اپلیکیشنز کو دیکھ رہے ہیں. آگے آپ دیکھیں گی کہ جب ہمارے پارلیمنٹری بورڈ کے انٹرویوز ختم ہو جائیں گے تو ہماری باقاعدہ ایک الیکشن کیمپین آن دا گراؤنڈ ہوگی جہاں پہ نواز شریف صاحب آپ کو نظر آئیں گے. تو دیکھیے ہی از فوکسڈ آن دیٹ. جہاں تک پولیٹیکل اپوننٹس کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں، ان بیچاروں کے پاس رائے کچھ نہیں ہے جی اور کچھ کرنے کو. وہ سمجھتے ہیں، دے کین سی اٹ کہ عوام نواز شریف کے ساتھ ہے،
عوام پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون پہ اس طرح کی بے بنیاد تنقید کر کے وہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر سکیں گے یا عوام آپ کہتے ہیں عوام نواز شریف صاحب کے ساتھ جی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں اور یہ فیصلہ عوام 8 فروری کے دن ضرور کریں گے. بہت شکریہ بلال صاحب, تھینک یو سو مچ اینڈ شیئرنگ یور ویوز. بلال اظہر کیانی, اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نواز, اس وقت ہم سے بات کہے تھے, جنہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کا بار بار ان کو بے دردی سے سسٹم سے نکال دیا جاتا ہے, ترقی کے سفر کو روک دیا جاتا ہے, اور 3 بار میاں صاحب ایسی سچویشن بھگت چکے ہیں. لہٰذا میاں صاحب جو آج ازالے کی بات کر رہے ہیں, اس کو ریکٹیفائی کرنے کی, ان خامیوں کو, ان کمزوریوں کو دور کرنے کی بات کر رہے ہیں, اس کے لیے ایک اور مطالبہ بھی ضرور ہونا چاہیے کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو پولیٹیکل اور جو پاور سٹرکچر کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا ایک پیج پر ہونا اور مفاہمت کے ساتھ ایک ڈائیلاگ کے ذریعے ملک کو آگے لے کر بڑھنے کے لیے ان تمام معاملات کو ایڈریس ہونا بہت ضروری ہے. ایک بریک کے بعد آج کے اسی بڑے ڈیسیشن پہ اور جو سابق وزیر اعظم جو اس وقت جیل میں ہیں وہ جو کیسز کا سامنا کر رہے ہیں اس پر اداروں کے رویے اور کردار کے حوالے سے ضرور بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اس وقت ہمیں جوائن کریں سینئر ماہر قانون اسپیشل پروسیکیوٹر فرام FIA ان سائفر کیس جناب شاہ خاور صاحب. شاہ خاور صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شاہ خاور صاحب, آج نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم ان کی العزیزیہ کیس میں بھی بریت ہو گئی ہے, مگر 6 سال بعد نیب پروسیکیوٹر کا عدالت میں کھڑے ہو کر یہ ماننا کہ اس کیس میں پیش کیے گئے ثبوت محض فوٹو کاپی دستاویزات تھے اور کسی قسم کے اوریجنل ڈاکیومنٹس موجود ہی نہیں تھے. اب اس سے کیا اخذ کیا جائے شاہ خاور صاحب؟ یہ غلطی نیب کے کھاتے میں آئے گی یا سپریم کورٹ کے کھاتے میں آئے گی, جنہوں نے ایک مانیٹرنگ جج جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیے تھے, جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان سب چیزوں کو جو ہے وہ دیکھتے؟ دیکھیے علینا, اس کی ذمہ داری بہت سارے اسٹیک ہولڈرز پہ آتی ہے. دیکھیے میں اس میں کہتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس وقت کا جو بینچ تھا, جنہوں نے ان کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت پہلے ہی جو ہے وہ نااہل قرار دے دیا اور اس کے بعد حکم دیا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنے گی, جو بہت بڑی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تھی جس میں کہ انٹیلیجنس کے لوگ بھی تھے اور بہت سینئر پولیس آفیسرز, FIA کے بہت سینئر افسر سے. تو انہوں نے پھر جب JIT کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی تو اس کی روشنی میں پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب کو حکم دیا کہ وہ JIT کی فائنڈنگز کی روشنی میں جو ہے وہ ریفرنسز قائم کریں. تو وہ ریفرنسز جو قائم ہوئے تھے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم سے ہوئے تھے, اور چونکہ نیب کے اوپر یہ بائنڈنگ تھا کہ انہوں نے بنانے تھے, تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اجلت میں یہ تمام کام کیے اور جو ڈاکومنٹس ان کے پاس آئے انہوں نے ان کو ٹرانسفارم کیا انٹو ریفرنسز اور وہ فائل کر دیے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج جو ہے وہ ہائی کورٹ نے جب نوٹس کیا تو وہ جتنی بھی دستاویزات تھی وہ ایڈمیسیبل ان ایویڈنس ہی نہیں تھی. لیکن پھر عجیب بات یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں دونوں ریفرنسز میں میاں نواز شریف صاحب کو جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے سزائیں دی تو وہ بھی تو اسی میٹیریل کی بیسس کے اوپر تھی, تو انہوں نے اس کو کیوں نہیں دیکھا. تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی مورل وکٹری ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے بھی اور PMLN کے لیے بھی, اور اب ان کے راستے میں جو ہے وہ نہیں لگتا کہ کوئی رکاوٹ ہے کہ وہ اب بطور امیدوار جو ہے وہ میدان میں آ جائیں گے. رائٹ, بس شاہ خاور صاحب مورل وکٹری میاں نواز شریف صاحب کے لیے تو ہے, لیکن جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ نظام پر کتنا بڑا سوال عائد ہو گیا ہے. یہی نیب 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ ایک اور سابق وزیر اعظم اس وقت جیل میں ہے, اور انہی کے حوالے سے جو معاملات اب چل رہے ہیں, تو کس طرح سے وہی ادارہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا اور کیا قانونی جواز پھر ان کے پاس بچ جاتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ تلخ حقیقت ہے یہ. اب نیب کا ادارہ وہی ہے اور اس میں بہت سارے جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ بھی وہی ہیں جو کہ پہلے ان کے خلاف بھی پیش ہوتے رہے اور اب ان کے حق میں پیش ہو رہے ہیں. لیکن میں ان کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا, اس لیے کہ انہوں نے جو ہدایات لینی ہوتی ہے وہ نیب کی ہائی ہیرارکی سے لینی ہوتی ہے, چیئرمین نیب سے, پروسیکیوٹر جنرل سے. ان کی انسٹرکشنز کے بغیر وہ کوئی موقف ادھر اختیار نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ وہی نیب ہے جو 2016 جو ہے وہ اتنی ہوسٹائل تھی میاں نواز شریف صاحب کے اگینسٹ اور JIT بھی سب, اور اب جو ہے وہ
ان میں وہ तम तराक नहीं है, वो उनमें वो जज्बा नहीं है जो उस वक्त था. نہیں سر شاخاور صاحب قطع کلامی کی معافی لیکن وہی جذبہ ایک اور سابق وزیر اعظم جو اس وقت کیسز فیس کر رہے ہیں ان کے معاملے میں وہی جذبہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے, بالکل آ رہا ہے, وہ بھی ہے, اور اس کے میں میرٹس پہ تو نہیں جاؤں گا کہ وہ کتنا سٹرونگ کیس ہے, لیکن ایک بات بالکل یہ تو ہے کہ جو سابق وزیر اعظم ہے ان کے خلاف جو ہے وہی نیب جو ہے وہ بڑی جو ہے تیزی سے انویسٹیگیشن بھی کر رہی ہے اور اس کا ریفرنس بھی فائل ہو جائے گا. وہ تو خیر کورٹ نے جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا ہے, لیکن یہ واضح چیز نظر تو آ رہی ہے. واضح آپ کو یہ فیکٹر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. شاخاور صاحب ایک اور معاملہ جس کے جو فیس کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف وہ ہے انٹرا پارٹی الیکشن. آج چیف الیکشن کمیشن نے وہ بھی کہہ دیا کہ جس طرح سے انتخابات ان کے ہیں انٹرا پارٹی الیکشنز وہ درست نہیں. ایک ہفتے کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو پارٹی سرٹیفکیٹ بھی جاری کرنے کا الیکشن کمیشن پابند ہے, مگر اس معاملے میں الیکشن کمیشن نے بظاہر یہ پوزیشن لے لی ہے کہ لائک آئی سیڈ کہ ایک تو انتخابات درست نہیں ہے, دوسرا یہ کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو اسٹے دے رکھا ہے اور کہا ہے کہ حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا تب تک جب تک پشاور ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کر لیتی. تو یہ معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کہنا یہ ہے کہ ان کے دائرہ اختیار میں ہے, الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں. دیکھیں یہ ایک چیز ضرور ہے کہ الیکشن کمیشن کے میں تو سمجھتا ہوں کہ دائرہ اختیار میں ہے, لیکن پی ٹی آئی نے اس کو چیلنج کیا تھا پشاور ہائی کورٹ میں, اور پشاور ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے واقعی ان کو فیصلہ کرنے سے روک دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ موقف درست ہے کہ اگر انہوں نے اس سرٹیفکیٹ بھی دینا تھا, چونکہ وہ کنٹروورسی جو ہے وہ میٹر پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے پاس زیر تجویز ہے, تو جب تک وہاں سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے کہ وہ جسٹیفائیڈ ہے کہ انہوں نے چیزوں کو سٹینڈ سٹل پوزیشن پہ رکھا ہوا الیکشن کمیشن. رائٹ. اور شاخاور صاحب آخر میں سائفر کیس آپ کو کل کیا نظر آ رہا ہے؟ اس کیس میں فرد جرم جو ہے وہ عائد ہو جائے گی یا پروزیکیوشن کو خطرہ ہے کہ آج کی طرح کل بھی عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے کوئی اور متفرق درخواست دائر کر دی جائے گی؟ دیکھیں ان کی متفرق درخواستیں آج تھیں, اس پہ میرا خیال فیصلہ بھی ہو گیا ہے اور جج صاحب نے مناسب سمجھا کہ اس کو کل جو ہے فرد جرم, ہمیں امید ہے کہ اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, فرد جرم جو ہے وہ کل دائر ہونے کے فرد جرم عائد ہونے کے بہت زیادہ امکانات موجود ہیں. رائٹ. بٹ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے شاخاور صاحب, جو سلمان صفدر صاحب پی ٹی آئی کے وکیل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا یہ جو سائفر کیس کا جیل ٹرائل ہے وہ اوپن ٹرائل نہیں ہو رہا. دیکھیں اصل میں وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے ایک شارٹ آرڈر کیا تھا, اس میں میرا خیال ہے کہ اب بہت ساری وضاحتیں ضروری ہیں. جب تک کہ اس کی ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آ جاتی تو اس سے پھر پتہ چلے گا کہ وہ اوپن ٹرائل کی بات کر رہے ہیں یا پھر انہوں نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ یہ پریزائڈنگ آفیسر پر منحصر ہے کہ وہ جو ہے اس کو جو ہے ٹرائل جیل میں کریں یا اس کو جو ہے وہ عام کورٹ میں کریں. تو یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ گنجائش رکھی ہے, لیکن یہ تمام چیزیں تب واضح ہوں گی کہ جب ڈویژن بینچ کا تفصیلی فیصلہ سامنے آ جائے گا. لیکن شاخاور صاحب اگر وضاحت لائک یو سیڈ کہ ابھی آنی ہے تو پھر ٹرائل کیسے چل رہا ہے؟ دیکھیے ٹرائل تو ابھی ایسا نہیں ہوا نا, ٹرائل تو ابھی چل نہیں رہا. ٹرائل کا جو ابتدا ہوتی ہے وہ فرد جرم عائد ہونے سے ہوتی ہے, تو فرد جرم عائد ہونے کا تو اوپن ٹرائل یا ان کیمرہ ٹرائل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, وہ تو دونوں صورتوں میں دائر ہو سکتی ہے. رائٹ. لیکن اگین اگر وضاحت نہیں آئی تو پھر یہ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیوں نہیں ہے یہ؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وضاحت نہیں ہے, وہ جو شارٹ آرڈر ہے وہ بڑا واضح ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہی جو پریزائڈنگ آفیسر ہے انہوں نے فیملیز کو تو خیر پہلے بھی اجازت دے دی تھی, تو انہوں نے میڈیا کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی جو انٹرسٹڈ ہے اس ٹرائل کو دیکھنے کے لیے اس کی اجازت آلریڈی دی ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال جو بھی گائیڈ لائنز ہیں وہ اصل تب سامنے آئیں گی, اس کی وجوہات جب تک کہ ریزنز نہیں آئیں گی تو وہ تفصیلی فیصلے میں ہی آ سکتی. رائٹ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ شاخاور صاحب, بہت شکریہ ہمیں جو کے لیے. سینئر ماہر قانون اسپیشل پروسیکیوٹر ایف آئی اے کے سائفر کیس میں جناب شاخاور صاحب اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم کے لیے آج کا فیصلہ اگرچہ ایک مورل وکٹری ضرور ہے, لیکن نیب کا جو کردار ہے جس پر سوال عائد کیا جا رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم کے
ایک سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جن کے معاملے میں نیب کا جو رویہ ہے وہ ڈفرینٹ دکھائی دے رہا ہے، لیکن ویئر ایز کافی تیزی میں نیب کا، اور یہ وہی ادارہ ہے جو کہ ایک اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے معاملے کے حوالے سے تو بہت ہی سپیڈی وے میں معاملات کو آگے بڑھاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. بٹ اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، اس وقت ہمیں سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر سلیم مانڈیوالا صاحب جوائن کر رہے ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے یہ جو آج کا جو ان کے اوپوننٹ کے حوالے سے جو فیصلہ سامنے آیا ہے. سلیم مانڈیوالا صاحب السلام علیکم سر، تھینک یو فار جوائننگ اس. آپ سب سے پہلے تو یہ اس پر ضرور کامنٹ اپنا دے دیں سلیم صاحب کہ میاں نواز شریف صاحب کو آج جو العزیزیہ ریفرنس میں ریلیف ملا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ان کو اس ریفرنس سے بری کر دیا ہے، پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے سلیم صاحب، نواز شریف صاحب کو آج انصاف ملا ہے یا فیور؟ دیکھیں، میں تو صرف یہ کہوں گا آپ کو کہ کورٹس ہی یہ ڈیسیشن دیتی ہیں اور کورٹس ہی ان کو پھر چینج کر دیتی ہیں. ہم تو ہمیشہ یہ دیکھتے آئے ہیں کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ خود ہی یہ چیزیں کرتی ہے اور خود ہی ان کو پھر ریورس کر دیتی ہے. اب ہم کیا کمنٹ کریں کورٹ کے اوپر کہ یہ کیا کرتے ہیں. بٹ سلیم صاحب، یہ جو کچھ ہو رہا ہے obviously it's nothing new. 5 سال پہلے میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے اور آج جو وہ بات کرتے ہیں کہ ازالہ ہونا چاہیے. جس طرح سے یہ غلطیاں اگر ریکٹیفائی ہو رہی ہیں تو ایک اور سابق وزیر اعظم بھی اس وقت جیل میں ہیں. would you like to comment on this؟ جی غلط ہے، ہم اس کو بھی غلط کہتے ہیں. دیکھیں، پیپلز پارٹی کا کبھی بھی یہ موقف نہیں رہا اینڈ آور گورنمنٹ الینا from 2009 till 13 not a single political prisoner was allowed to be in the jail. تو ہم تو کبھی بھی ان چیزوں کے فیور میں نہیں رہے، نہ ہمارے لیڈرز رہے ہیں نہ ہمارے پارٹی ممبرز رہے ہیں. وی ڈونٹ ایگری ود آل دس واٹ از ہیپننگ اینڈ کنٹینیوز ٹو ہیپن. آئی ایم سوری. لیکن مانڈیوالا صاحب، آپ آج جو ہوا ہے اس کو پھر آپ کس طرح سے ڈسکرائب کریں گے؟ اس کو میں کیا ڈسکرائب کروں؟ ایک آدمی کو آپ جیل بھیج دیتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں جی یہ غلط ہوا، اب اس کو جیل سے ریلیز کر دیا جائے، پھر آپ اس کو جیل سے ریلیز کر دیتے ہیں. خود ہی آپ ڈیسیشن دیتے ہیں غلط، خود ہی آپ اس کو صحیح کرتے ہیں. آپ اور میں اس پہ کیا کمنٹ کر سکتے ہیں؟ بٹ سر، ڈونٹ یو تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم پھر پولیٹیکل جو فورسز ہیں ان کو، جو کہ آج کے حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ ایشوز پر انگیج نہیں ہونے مانگ رہی ہیں، ان کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. اگر ملک مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ اس سیناریو سے گزر رہا ہے، ہم اس وشس سائیکل سے باہر نہیں آ پا رہے، 5 سال بعد یہی کچھ چیزیں جو آج عمران خان صاحب فیس کر رہے ہیں وہ بھی ریکٹیفائی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اگر ہوں گی، تو پھر اس میں رول جو ہے وہ پلے کرنے والے پولیٹیکل فورسز نہیں ہیں اور ان کو پلے نہیں کرنا چاہیے کیا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ایک ساتھ بات کرنا نہیں چاہتی. اونلی پارٹی جو لاسٹ 4 سال اور لاسٹ 1.5 سال ہمارے پورے آئی شوڈ سے 4.5 سال یا 5 سال جتنے گزرے ہیں، جو پارٹی انگیج نہیں کرنا چاہتی وہ پی ٹی آئی ہے. باقی پارٹیاں تو سب بیٹھ کے بات کرتی ہیں اور یہ ایشوز سب نے فیس کیے ہیں اور ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان ایشوز کے ساتھ ڈیل کیا جائے. The only party who refused to talk to any political party was PTI. بٹ سر، یہ آج کو جو بلاول صاحب جس طرح سے اپنی سپیچز میں جو بات کر رہے ہیں، تمام ملبہ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے. ایک طرف تو ہی از obviously attacking his opponents. تو پھر یہ صرف اور صرف ایک انتخابی ماحول میں یہ الیکشن کیمپین ہے اور الیکشن کیمپین میں تو ایک دوسرے پارٹیز ایک دوسروں پہ بات کرتی ہیں، اس میں کوئی نارمل بات نہیں ہے. یہ تو دیکھیں، اس کے بغیر آپ الیکشن کیمپین کیسے کریں گے؟ رائٹ. بٹ اگر آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ آل پارٹیز will talk good about each other, then what will be the election campaign? نو ٹھیک ہے، یہ الیکشن کیمپین میں یعنی کہ آپ کہتے ہیں ساری پارٹیز ایک دوسرے سے ایشوز پہ انگیج کرنے کے لیے تیار ہے سوائے پاکستان تحریک انصاف کے. دیکھیں، جو ایشوز کی آپ بات کر رہی ہیں کورٹس کی ڈیسیشنز کی، کہ پہلے وہ آپ کے اگینسٹ ڈیسیشن دیتے ہیں پھر آپ کے فیور میں. میں ان ایشوز پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بات کریں، کیونکہ یہ ایشوز آج کے نہیں ہیں، پچھلے 50 سال کے ایشوز ہیں. یہی کورٹس ہیں لیڈرز کو ٹنگا دیتی ہیں اور یہی کورٹس ہیں جو کہتی ہیں یہ غلط ہوا.
सो ये किस तरह से एड्रेस होगा सलीम साहब, फिर किस तरह से एड्रेस किया जाएगा, ये किस तरह से इसको सॉर्ट आउट करेंगे? नैब जो कि हमेशा एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए तमाम जो जमातें बरसर इक़्तिदार आती हैं वो ये बात एडमिट करती हैं, बाद में जाके जब इक़्तिदार मुकम्मल हो जाता है तो अपने टेन्योर के बाद ये फिर एडमिट करती है कि ये एक बतौर एक टूल इसको इस्तेमाल किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा कि इससे जान छुड़ा लेनी चाहिए। आज को नैब का किरदार ये नजर आता है कि वो कहते हैं कि जी हमारे पास फोटो कॉपीज के बेसिस पे वो जो डॉक्यूमेंट्स थे उस पर मामलात को चलाए गए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और नैब देखिए आज से यूज नहीं हो रही, जिस वक्त ये क्रिएट की गई थी मुशर्रफ साहब के टाइम से, तब से इसका यही इस्तेमाल हो रहा है और वी कंटिन्यू टू यूज इट, एवरी गवर्नमेंट हैज यूज्ड इट। आपको थोड़ा अगर उसमें ठहराव नजर आया होगा तो पीपल्स पार्टी के टाइम में आया होगा कि हमने कहा नो नैब, नथिंग, नो केसेस अगेंस्ट एनीबॉडी। बाकी तो नैब को हर गवर्नमेंट ने यूज किया। और अभी भी नैब एक साबिक वजीर आजम के लिए इस्तेमाल आपके ख्याल में हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है और होता रहेगा। राइट, लेकिन अब कवानीन में तरामीम की तरफ तो लेजिस्लेशंस कर ली गई है सलीम साहब, इससे जान छुड़ाना जो है वो बज़ाहिर इतना आसान नहीं लगता। फिर देखें, अगर वो लॉज जो हमने पास किए थे और सुप्रीम कोर्ट उसको अपहोल्ड कर देता है तो काफी हद तक जो हम चाहते थे कि प्राइवेट से, देखें पॉलिटिकल मसला नहीं है, मसला ज्यादा है कि आपकी इकोनॉमी को नैब डैमेज कर रहा था, बिजनेसमैन परेशान हो रहे थे, हर आदमी के साथ प्ली बार्गेन की जा रही थी। अगर आप देखें नैब की टोटल कलेक्शन, मोर देन 90% कलेक्शन बिजनेसमैनों से आई है, 10% भी जो है वो नहीं आई सियासतदानों से या ब्यूरोक्रेट से आई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने क्या अचीव किया, व्हाट हैव यू अचीव फ्रॉम नैब? इट कंटिन्यूज टू बी ऑर्गन व्हिच इज यूज्ड फॉर पॉलिटिकल एंड अदर मोटिव्स, और जब तक ये होता रहेगा तब तक आप नुकसान पहुंचाएंगे सारे सिस्टम। और अभी भी 2023 की भी बाय द वे अभी 2 दिन पहले तकरीब मुनक्किद की गई थी जिसमें 2023 की नैब की कारकर्दगी पे बड़े बड़े सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए और रिकवरीज जो प्ली बार्गेन की आप बात करें उसी के मद में जितनी अमाउंट रिकवर की गई है अगेन, लेकिन मसला अपनी जगह पर मौजूद है। सलीम साहब, इंतखाबात के हवाले से ज़रा बात करते हैं। कुछ रोज़ कबल आपने कहा था कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात के हवाले से जो हालात हैं वो नजर नहीं आ रहे, अभी भी आपको हालात नजर नहीं आ रहे? देखिए जी, मुझे तो हालात नजर आ रहे हैं कि मसाइल जो हैं, मुझे कोई इमीडिएट हल मसाइल का नजर नहीं आ रहा जब तक के सारे लोग एक पेज पे नहीं आएंगे। बिगेस्ट चैलेंज हमारे लिए इकोनॉमिक चैलेंज है। पाकिस्तान हैज टू बी पुट ऑन द राइट पाथ इकोनॉमिकली। जब तक हम वो नहीं करेंगे बाकी चीजें आर सेकेंडरी। और ये इस इशू को हमें सब पार्टी इसको पॉलिटिकली और सारे पिलर्स हैं ऑफ द गवर्नमेंट और ऑफ पाकिस्तान नीड टू बी ऑन बोर्ड, और इस मसले को हम इसको हम सही करें एंड देन वी कैन हैव अ वे फॉरवर्ड। अदरवाइज तो हम इसी तरह ट्रबल शूटिंग में ही लगे रहेंगे और पाकिस्तान विल गो नोवेयर। राइट, बट सलीम साहब, ये रोड मैप देना किसने है फिर आखिर पाकिस्तान को वापस एक रिकवरी? देखें कलेक्टिवली देना है। अभी तक आपने क्या देखा है कि आप कुछ करना चाहते हैं, जुडिशरी बीच में आ जाती है, आप कुछ करना चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट बीच में आ जाती है। रेकोडेक का मसला आपने देखा, स्टील मिल का मसला आपने देखा। हर मसाइल जो आप हल करने की तरफ जाते हैं कोई ना कोई उसमें बीच में आ जाता है। तो ये जब तक ये रियलाइजेशन नहीं होगी कि पाकिस्तान को हमने इकोनॉमिकली स्ट्रांग करना है और सबने करना है, एवरीबडी हैज टू pitch in, everybody has to be a part of it and realize only then things can move ahead ना। सिर्फ एक चीज इसका हल नहीं है कि आप ये कोर्ट्स को रिजॉल्व कर लें या आप एस्टेब्लिशमेंट को रिजॉल्व कर लें या आप पॉलिटिकली मुल्क को रिजॉल्व कर लें। इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट जी। और सलीम साहब, यू थिंक कि अभी भी मुल्क को वापस से ट्रैक पे लाने के लिए ऑब्स्टिकल्स मौजूद हैं? देखिए, ऑब्स्टिकल्स मौजूद ऐसे नहीं है जो कि हल नहीं हो सकते, जो कि रिजॉल्व नहीं हो सकते। मैं नहीं समझता कि कोई भी इदारा इस मुल्क का ये चाहता है कि पाकिस्तान शुड नॉट मूव फॉरवर्ड। कोई भी इदारा इस मुल्क का चाहता है कि जी पाकिस्तान को हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग करें। तो इसमें सबका फायदा है, किसी एक का नहीं है।
بٹ ریئلائزیشن نہیں ہے. ریئلائزیشن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. بٹ سلیم صاحب, نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی جو زرداری صاحب نے کچھ روز قبل ذکر کیا, اور جو کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بنتی دیکھ بھی رہے ہیں, یا پھر جس طرح سے ایک امپریشن ہے کہ اگلی حکومت ایک مخلوط حکومت ہوگی وہی پی ڈی ایم کے طرز کی, یو تھنک کہ یہ سولوشن ڈرا کر سکتے ہیں ہمارے ملک کے موجودہ مسائل کے, اگر کوئی سیاسی جماعت ایک کلیئر مینڈیٹ کے ساتھ اگر اس کو حکومت نہیں کرنے ملے؟ دیکھیں, نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا بھی ان کا بھی پوائنٹ یہی ہے کہ سب کو آن بورڈ لے کے چلیں, اور آپ سب کو آن بورڈ لیں گے تو چیزیں آگے بڑھیں گی. اٹ از ناٹ اونلی دا پولیٹیکل یونٹی گورنمنٹ, اٹ از ایوری ون. وہ سب کی بات کر رہے ہیں کہ سب کو آن بورڈ لیں گے آپ تو چیزیں آگے بڑھیں گی, نہیں تو نہیں بڑھیں گی. اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ کسی کو سمپل مینڈیٹ مل جائے گا وہ آگے بڑھ سکے گا, نہیں بڑھ سکے گا. بٹ سلیم صاحب, پی ڈی ایم قطع کلامی کی معافی, لیکن پی ڈی ایم بھی اسی طرز پہ 16 ماہ گزار کے گئی ہے. اس کے بعد تو مسائل کا انبار مزید بڑھتا ہوا دکھائی دیا ہے. مسائل حل تو نہیں ہوئے, معاشی اشاریے آپ کے سامنے, اکنامک نمبرز جس طرح سے اسکیلیٹ کیے ہیں, حل تو اس میں بہرحال پی ڈی ایم کی حکومت کے پاس بھی بظاہر نہیں تھا, اور سب کو اکوموڈیٹ کرنے کے چکر میں آپ نے دیکھا کہ ایون کابینہ کے جو اتنا ایکسٹینڈڈ ایک نمبر تھا وہ بھی, اور اس کے بعد حکومت گزارنے کے بعد سب کا جو سب کی توپوں کا رخ جو تھا وہ ایک دوسرے کے اوپر تھا. دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پی ڈی ایم کی حکومت 15 مہینے کی 16 مہینے کی اگزامپل دینا میری نظر میں وہ صحیح نہیں ہے. وہ اس پوائنٹ آف ویو سے کہ جن حالات میں پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی تھی, وی ور گوئنگ فار ڈیزاسٹر. پی ڈی ایم گورنمنٹ کا صرف ایک ہی کام تھا کہ آپ کسی طریقے سے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچائیں, اور وہ بھی اتنا بڑا چیلنج تھا کہ پرائم منسٹر کو انوالو ہونا پڑا, فارن منسٹر بلاول صاحب کو انوالو ہونا پڑا, سب کو انوالو ہونا پڑا ٹو ریزالو. مجھے نہیں پتا ہسٹری میں کہ آئی ایم ایف سے فارن منسٹر اور پرائم منسٹر کو ڈیل کرنا پڑے. تو ان کے لیے چیلنجز صرف یہ تھے, ان کے لیے چیلنجز یہ نہیں تھے کہ دے وڈ ہیو این افیکٹو گورنمنٹ فار 15 months. ان کے لیے چیلنجز تھوڑے ڈفرینٹ تھے, اور وہ انہی چیلنجز کو وہ اوور کم انہوں نے کر لیا. میری نظر میں اٹ واز اے ویری بگ اچیومنٹ. رائٹ, اور جس کا کریڈٹ بہرحال وزیر اعظم اس وقت کے شہباز شریف صاحب ان کو, چونکہ وہ اسپیرٹ کر رہے تھے اس حکومت کو, لیکن بلاول صاحب بہرحال, سلیم صاحب آپ مانیں یا نہ مانیں, لیکن ان بلاول صاحب ضرور ان کو تنقید کر رہے ہیں اور اپنی پارٹی کو بظاہر ایسا. دیکھیں, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ تنقید کر رہے ہیں, بٹ وہ ایک پولیٹیکل کیمپین چلا رہے ہیں نا, تو آپ ان سے کیا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کریں؟ نہیں, لیکن پولیٹیکل کیمپین کے لیے بھی عوام کو سچ بتانا چاہیے, نہ صرف پولیٹیکل کیمپین کے لیے لیکن ہر حالات میں. میرا خیال ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہے. اس میں وہ بھی شامل تھے, وہ ڈینائی تو نہیں کر رہے کہ میں شامل نہیں تھا, ہم بھی پارٹ تھے اس گورنمنٹ کے. رائٹ. سلیم صاحب, اب میں ذرا تضاد کے حوالے سے ذرا آپ سے پوچھ لوں کہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب کی جو سٹیٹمنٹس, جو بیانات سامنے آ رہے ہیں, اس میں تضاد ایک مسلسل کیوں نظر آ رہا ہے؟ زرداری صاحب کہتے ہیں اگر الیکشن 8 فروری کو نہ بھی ہوئے تو بعد میں ہو جائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. بلاول صاحب سٹریس دے رہے ہیں کہ ہر صورت الیکشن 8 فروری کو ہی ہونے چاہیے. پھر زرداری صاحب جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پر ان کا پورا اعتماد ہے وہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ٹرانسپیرنٹ, فری اینڈ فیئر الیکشنز کا انعقاد کروائے گا. بلاول صاحب لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ مسلسل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک جماعت لاڈلا کر کے, وہ تو بلکہ تانے بھی دے رہے ہیں. دیکھیں, میں لاڈلے کی بات دیکھیں ہم نے کریٹ نہیں کی, یہ تو انہوں نے خود کریٹ کر دی نا. جس طریقے سے وہ جس طریقے سے وہ کورٹ گئے, جس طریقے سے ان کی بیل ہوئی, تو یہ تو ساری دنیا نے دیکھا نا. یہ تو کوئی ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے, یہ تو پورے پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ہے. آپ کسی سے پوچھ لیں, وہ سب یہی باتیں کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی وہ غلط بات تھوڑی کر رہے ہیں. یا میں نے تو خود کہا کہ اگر وہ آتے لائک اے نارمل پرسن جیل جاتے, اپنی بیل کراتے, تو کسی نے کوئی بات نہیں کرنی تھی. اگر وہ آئے ایز اے رائلٹی تو ظاہر سی بات ہے کوئی اس پہ تنقید تو ہوگی. یہ تو ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہاؤ آئی شوڈ ریٹرن ٹو پاکستان, ہاؤ آئی ول بی پرسیوڈ اف آئی ڈو دیز تھنگس. یہ تو کوئی بلاول صاحب کا تو قصور نہیں ہے یہ بات کرنا. یہ تو سب باتیں کر رہے ہیں, آپ کسی چینل کو بھی اٹھا کے دیکھیں. نواز شریف صاحب تو اس کو ریلیف نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں ان کو انصاف مل رہے ہیں.
تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ان کو انصاف نہیں ملنا چاہیے؟ بٹ آپ کو اور مجھے ایسا انصاف نہیں ملتا نا کہ ملتا ہے. رائٹ. تو سلیم صاحب پھر بظاہر جو پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ پلینگ فیلڈ صرف اور صرف ایک جماعت کے لیے اس وقت سیٹ ہوئی نظر آ رہی ہے. دیکھیں وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو پرسپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، وہ اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ آپ یہ پرسپشن دے رہے ہیں. تو یہ آپ کی غلطی ہے نا، آپ اس قسم کے پرسپشن کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کو نہیں دینے چاہیے. اگر آپ نہ دیں لوگ اس قسم کی باتیں نہ کریں. رائٹ. لیکن اگین پرسیپشن بھی سیاستدانوں کے بیانات سے ہی مانڈی والا صاحب بنتی ہے، خود سے تو نہیں بظاہر کریٹ ہوتے ہوئے دکھائی. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں آپ سیاستدان کے بیان چھوڑ دیں، ہم پٹ دیں مسائل. آپ عام آدمی کا پرسپشن لے لیں. ول اٹ بی اینی ڈفرنٹ؟ نو، اٹ ول بی دا سیم. رائٹ. مانڈی والا صاحب انتخابات میں جو زرداری صاحب کی بات میں نے مینشن کی کہ وہ کہہ رہے ہیں 8 فروری کو ہو یا 18 فروری کو ہو، آگے ہو جائے، میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یو تھنک کہ یہ ایک بہت ہی میں زرداری صاحب کی بات میں نے نہیں سنی، میں آپ سے سن رہا ہوں. آئی ڈنٹ ہیئر ویئر ہی سیڈ دس. گزشتہ روز انہوں نے انٹرویو دیا تھا، اس انٹرویو میں انہوں نے یہ گفتگو کی کہ انتخابات سے متعلق ان کو اگر ڈیلے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اچھا دیکھیں، میں پریوی نہیں ہوں کہ کوئی انتخابات ڈیلے پہ کوئی ایسی بات انہوں نے کی ہے. میں نے وہ انٹرویو نہیں دیکھا، مگر میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ ابھی تک وہ نہیں آیا آپ کا شیڈیول. ابھی تک آپ کا ہم شیڈیول کا انتظار کر رہے ہیں. 5 دسمبر کو کہا تھا آ جائے گا، آج 11 دسمبر 14 دسمبر. جی 3 دن رہ گئے اور پھر آپ نے اتنا ٹائم دینا ہے فار الیکشن ٹو ٹیک پلیس. تو میں نے بھی اگر الیکشن لڑنا ہے تو میں پریشان ہوں کہ یار میں 54 ڈیز میں کہاں سے الیکشن لڑوں گا؟ مطلب اٹ از امپاسبل فار می ٹو فائٹ. تو اب اس کی کیا ریزنز ہیں کیا نہیں ہے میری آئی ڈونٹ نو ریئلی واٹ از دا ریزن، واٹ از دا ڈیلے فار شیڈیول. جب آپ نے ڈی لمیٹیشنز کر دی، آپ نے سارا کچھ کر دیا. آلدو ڈی لمیٹیشنز پہ بہت ڈسپیوٹس ہیں، لوگ کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں اس کے خلاف، مگر اس کے باوجود اگر آپ اتنا ڈیلے کریں گے شیڈیول اناؤنسمنٹ کو تو لوگ کہاں سے الیکشن لڑیں گے؟ پاسبل ہی نہیں ہے نا. رائٹ. بٹ تھینک یو سو مچ سلیم مانڈی والا صاحب. ضرور شکوک و شبہات کریٹ ہوتے ہیں، لیکن obviously we're not allowed to comment on this. الیکشنز 8 فروری کو ہی ان کا انعقاد کرایا جائے گا. چیف الیکشن کمشنر نے بھی اس بات کو کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے. اور فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کو یقینی بنانا نیچرلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آئینی اور ان کا سول مینڈیٹ ہے. سو اس حوالے سے عوام اور جو ایٹماسفیئر نہیں نظر آ رہا سیاسی جماعتوں کو انتخابات کے حوالے سے، وہ ماحول نہیں نظر آ رہا، اس پر ضرور ایک سوال عائد ہوتا ہے. اور تمام سیاسی جماعتوں کو مطالبہ بھی یہی ہے کہ یکساں مواقع انتخابات میں پارٹیسپیٹ کرنے کے حوالے سے ملنے چاہیے. پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.